अस्सलामु अलैकुम, वेलकम इन टू वर्सेस 2। मैं सना खैवान प्रोग्राम में साथ मेरा देंगे सलीम बुखारी साहब, ख्वाजा फारूक सईद साहब होंगे और कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब होंगे। शुभुद्दीन भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं। आप तमाम माहिरीन का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तीनों सवालात प्रोग्राम के अहम जो कि आज भी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए आपके सामने मौजूद हैं, आप हमें बाकायदगी से अपना जवाब देते हैं, उसके लिए मैं आपका स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी। आज जो पहला सवाल जिक्र ये रहेगा कि कौमी असम्बली का 15वां आज इजलास सरदार अयाज सादिक स्पीकर की ज़ेर सदारत हुआ और 40% नौमुंतखब अरकान थे जो कि आज कौमी असम्बली का हिस्सा बने। 60% पुराने थे और कहा यह जाए कि इमरान खान ने अगर मुसाफा किया बिलावल भुट्टो जरदारी से और इसके साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी से तो यह गलत नहीं होगा। और काफ़ी गहमा गहमी देखने में आई आज के इजलास में, हल्फ बर्दारी थी और जो प्रॉब्लम्स, जो मसाइल अब इस असम्बली के लिए वो ये कुछ नए तो नहीं हैं। लोड शेडिंग का मसला वही मसला, बेरोज़गारी जो कि नौजवानों के लिए है, मईशत हमारे मुल्क की किधर जा रही है, ये तमाम मसाइल पाकिस्तान तरीके इंसाफ यूँ समझ लीजिए कि जो नई असम्बली है इसको देखने हैं किस तरीके से हल कर पाएगी। सवाल हमारा ये कि क्या ये असम्बली पाकिस्तान को मसाइल से निकाल कर आम आदमी के लिए कुछ करेगी, हाँ या ना का ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। दूसरे सवाल में एवनफील्ड रेफरेंस का जिक्र होगा। दरख्वास्त जमा कराई गई नवाज शरीफ, मरियम नवाज और इसके साथ ही साथ कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर मुअत्तली के लिए ये दरख्वास्त की जी कि इनकी दरख्वास्त के ये जो समाअत हुई हाई कोर्ट में उसके मुताबिक कि जो फैसला सामने आना चाहिए वो ये सामने आना चाहिए कि ये जो इनकी सज़ा है वो मुअत्तल कर दी जाए या फिर नरमी की जो है वो दरख्वास्त भी दी गई है। नाज़रीन, सवाल हमारा ये है कि एवनफील्ड रेफरेंस में शरीफ ख़ानदान की सज़ा मुअत्तल हो सकती है, हाँ और नहीं का ऑप्शन है इस सवाल के लिए भी। तीसरा सवाल, हम मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी जिसका इजलास, जिसके अहम पॉइंट्स, अंदरूनी कहानी उसकी ये है कि एक शिकायतों के अंबार लगाती है मुस्लिम लीग नून के ही रहनुमाओं ने। उनकी जानिब से ये कहा गया कि नवाज शरीफ वतन वापस लौटे अपनी साहबजादी मरियम नवाज के साथ, लेकिन कारकुनान, उनके रहनुमा उस तरह से सड़कों पर नहीं निकले। इसके अलावा तकरीब हल्फ बर्दारी में शोर नहीं मचाया गया। शिकायतों के अंबार ये लगे कि एहतजाज करना चाहिए था शहबाज शरीफ साहब को भी, लेकिन एहतजाज नहीं कराया गया। शहबाज शरीफ का जो बयान सामने आता है वो कुछ इस तरह से कि अभी वक्त नहीं आया एहतजाज का, अभी कुछ देर बाकी है। आखिर किस चीज़ का इंतज़ार है? सवाल हमारा यही है कि मुस्लिम लीग नून को नवाज शरीफ की रिहाई के लिए कोई मौसर मुहिम चलानी चाहिए, अभी भी वक्त है। अगर वो इस हवाले से सोच लें, इस बारे में बात कर लें तो सबसे पहले मैं बुखारी साहब आप ही से मैं चाहूँगी मैं शुरू करूँ, आपको क्या सूरत हाल लगती है? 15वां कौमी असम्बली का इजलास और बाकी दीगर शहरों में भी पंजाब के अलावा KPK की बात की जाए, बलूचिस्तान की बात की जाए, सिंध की भी, सिंध असम्बली में भी हल्फ बर्दारी थी। 40% नए अरकान हैं लेकिन मसाइल वही पुराने हैं, किस तरह से हल कर पाएगी? आप सवाल एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि ये असम्बली पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल कर आम आदमी के मसाइल को समझ पाएगी, हल कर पाएगी उनके मसाइल? पहली बात तो ये है कि बहुत ही अच्छा शगुन ये है कि आज जो पार्लियामेंट का इजलास हुआ जिसमें हल्फ वफादारी की तकरीब भी हुई, उसमें एक डिसिप्लिन देखने को मिला है। वो जो रवायती हल्ला गुल्ला होता था या जो तवक्को की जा रही थी कि यहाँ पर बहुत ही अगली सीन्स होंगे, वो नहीं हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ है और अल्लाह करे कि यही स्पिरिट जो है इस असम्बली के अंदर अगर प्रवेल करती है तो यकीनी तौर पे बहुत अच्छे अच्छे फैसले मुमकिन हैं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि क्या ये मसाइल हल कर पाएगी या नहीं, तो अगर आप इसको तारीख़ के दायरे में रह के देखें तो असम्बली को हमेशा से पावरफुल और सुप्रीम बनाने के दावे तो तमाम सियासतदानों ने किए हैं, बिल्कुल, लेकिन कभी भी किसी ने कोई अहम फैसला जो है वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं किया है। 1973 की असम्बली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पास किया था उसके बाद से लेके इसकी तहकीर ही होती रही है इन वन वे और अनदर। कोई बड़े फैसले पार्लियामेंट में नहीं होते, जिसका एक वाज़ेह सबूत ये है कि दर्जनों के करीब रेजोल्यूशंस पास की गई हैं इसके ऊपर, चाहे वो बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन का हवाला था, चाहे वो अफगानिस्तान से ताल्लुकात की बात थी, चाहे अमेरिका की बिट्रेयल की बात थी, ना जितने भी मसाइल थे उसके ऊपर रेजोल्यूशंस पास हुई, लेकिन वो कागज़ के रद्दी के टुकड़े से ज़्यादा उनकी अहमियत कभी नहीं हुई। ये बहुत तकलीफ दे और बहुत ही शर्मनाक कमेंट है जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ। और अगर आपको याद हो कि जब ये एवनफील्ड का मसला उठा था, पनामा लीक्स जब आई थी, उस वक्त भी दानिशमंद लोगों ने यही कहा था कि इस मामले को आप पार्लियामेंट के अंदर ही तय कर लें तो ये बेहतर होगा। लेकिन चूंकि खुद नवाज शरीफ साहब ने भी ये ऐलान किया कि वो इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे,
دوسرا یہ کہ وہ جو کمیشن بننا تھا اس کے چونکہ ٹی او آر طے ہو سکے اپوزیشن کے ساتھ، لہذا پارلیمنٹ پھر زیرو ہو کے رہ گئی، اور یہ فیصلے جو ہیں آپ کو پتہ ہے عدالتوں کے باہر ہوئے، آج ان فیصلوں کے اوپر کتنی لیدے ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اسمبلی سپریم اسی وقت ہوگی اور اس کی سپریمیسی اسٹیبلش اسی وقت ہوگی جب اس کے اندر بیٹھے ہوئے تمام ارکان جو ہیں وہ اس کو اہمیت دیں، اپنے تمام ایشوز یہاں اندر ڈسکس کریں، ڈیبیٹ کریں اور لیجسلیشن کریں ریلیجیسلی. تبھی یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کی سپریمیسی اسٹیبلش ہوگی، اور تبھی تمام جو پاکستان کو درپیش مسائل ہیں، چاہے وہ بین الاقوامی ہیں، چاہے وہ انٹرنیشنل ریلیشن سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ اکانومی کے ایشوز ہیں، وہ سارے اسی صورت میں طے ہوں گے جب ہم اس پارلیمنٹ کو اہمیت دینا شروع کریں گے. اچھا صاحب، پارلیمنٹ کو اہمیت دینے کی بات کریں بخاری صاحب، آپ کے مطابق پارلیمنٹ کو اس سے زیادہ اور کیا اہمیت دی جائے گی؟ جبکہ بات تو کی جاتی ہے، حلف اٹھایا جاتا ہے، بہت بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، وعدے کیے جاتے ہیں، لیکن سب کچھ آپ کے سامنے ہے، مسائل وہیں کے وہیں ہیں، جو کہ صورتحال ہے، بے روزگاری وہیں کی وہیں. پڑھ لکھ کر نوجوان جاتے ہیں فیلڈ میں، لیکن وہاں پر جا کر ان کو جب یہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ نوکریاں وہاں پر موجود نہیں ہیں، تو کیا کریں گے؟ وہاں پر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی وہیں کا وہیں ہے، اور بھی بہت سارے مسائل. معیشت کا پہیہ وہیں کا وہیں رک جاتا ہے، آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا ہے. کس طرح سے یہ اسمبلی نکال پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ کا سوال ہے نا، وہ بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اگر آپ پچھلی 2 اسمبلیوں پہ لے کے جائیں، چلے جی پہلے والے کو چھوڑ دیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوال یہ بتاتا ہے کہ آپ کی جو پچھلی اسمبلیاں تھیں وہ کسی طریقے سے کچھ ڈیلیور نہ کر سکیں، اور یہی کچھ میرا خیال ہے کہ آن گراؤنڈ ہر طرح سے آپ کو نظر آتا ہے. ٹھیک. اینڈ آئی بلیو کہ اب یہ بات کرتی ہے، پی ٹی آئی چینج کی بات کرتی ہے، لیکن آج کے دن کا اسپیشلی آپ چاہے نیشنل اسمبلی تھی، باقی جو صوبائی اسمبلیاں بھی تھیں، آپ کو ضرور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک میچورٹی آپ کو ان لوگوں کے اندر، ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ نظر آئی. وہ ہلا گلا جس کا تذکرہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ سلیم بخاری صاحب نے، ہاں وہ چیز نظر نہیں آئی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے 2-3 الیکشنز انشاءاللہ اسی طریقے سے چلتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اسمبلی اپنی اسٹرینتھ گین کرے گی، اپنی اس پوزیشن کو گین کرے گی، اور وہ فیصلے کرنے کے قابل یہ ہوں گے جو جس کے لیے ان کو وہاں پر بھیجا جاتا ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گا چند چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے، چاہے لیجسلیشن صوبائی اسمبلی کا ہو اور فار دیٹ میٹر نیشنل اسمبلی کا ہو یا سینٹ سے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ گلیاں، روڈ، پکی سڑکیں اس چکروں کے اندر پڑے. ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ڈیولپمنٹ ورک سے. اور میں اس کے اوپر آپ امیجن کریں، ان مسائل پر بھی تو یہ بھی تو مسائل حل نہیں کیے جاتے، مسئلہ تو یہی ہے. نہیں، میں وہی آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دے ہیو ٹو فوکس کہ ان کو لیجسلیچر کس طریقے سے کرنا ہے، اور وہ تمام جو بنیادی جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ان سب کو جو پاکستان کے ساتھ آپ نے لوڈ شیڈنگ کی بات کی، ایجوکیشن کی بات کی، ہر پالیسی کو اس اسمبلی کے اندر آپ نے ڈسکس کرنا ہے. ٹل سچ ٹائم یو ڈونٹ ڈو اٹ، ٹل سچ ٹائم آپ اپنے ان سب لوگوں کو انکارپوریٹ نہیں کریں گے، آن بورڈ نہیں لیں گے، اور یونانیمسلی ان سے فیصلے نہیں لیں گے، یہ آگے چلنا اس ویری ڈیفیکلٹ. اور ویسے بھی میں آپ کو یہ بتا دوں، میرا خیال ہے بھی چند دنوں میں پی ٹی اے اپنی ساری چیزیں نکالے گی کہ ایکچولی ان کو صحیح بات کہا جائے کہ ان کو ملا کیا ہے. پریکٹیکلی یہ دیکھنے کی بات ہے. things are going to be very difficult. اگر آپ یہ کہیں 100 دنوں کو چھیڑیں، اگر یہ 2 سالوں کے اندر بھی if you think they'll be able to do something, they'll be able to deliver something, it seems to be difficult. Why? Because خزانہ خالی ہے، باقی سارے ادارے تباہ ہیں. They have to جس کو کہتے ہیں یہ 1947 کی آپ کیفیت کے اندر پاکستان کو دیکھتے ہیں، آج 71 سال ہو گئے ہیں. This is very important and that is to be seen. خالد صاحب، مسائل تو بہت سارے ہیں اور ان سے نکلنا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف تبدیلی کا دعویٰ کر رہی ہے. اس تبدیلی کے دعوے کے ساتھ، یا یوں کہہ لیجیے اس نعرے کے ساتھ اسمبلی تک بھی پہنچ گئی، اکثریت ہے بھئی ان کی. اب کیا کریں گے؟ کس طرح سے نکال پائیں گے ان کو؟ دیکھیے، بے شک یہ جو الیکشن ہے اس کو دھاندلی زدہ قرار دے کے اور اس کے نتائج کو مسترد کر دیا گیا تھا، لیکن جو قومی اسمبلی کا جو پہلا اجلاس ہوا جس میں حلف اٹھایا ارکان نے، اس میں جو بیہیو کیا ہے جس طرح ارکان اسمبلی نے، وہ ایک خوش آئند بات ہے. لیکن اب یہ بہت بڑا ایک امتحان ہے جو حکمران جماعت ہے اس کا، کہ جو اپوزیشن لیڈر بننے جا رہے ہیں میاں شہباز شریف، وہ ماضی میں بھی اعتدال پسند لیڈر کے طور پہ سامنے آئے تھے، اور آج بھی ان کا رویہ جو ہے وہ اعتدال ہی کا رویہ تھا. اور آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری وہ بھی اعتدال کی سیاست ہی کو
ترجیح دے رہے ہیں. لیکن اپوزیشن اعتدال کے ساتھ تو نہیں ہوتی نا, تو وہ نہیں, اعتدال اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے جو عمران خان اپوزیشن کرتے ہیں. نہیں, یہ تو مسلم لیگ کے رہنما بات کر رہے ہیں نا, تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکتیں کریں گے بطور حکمران بھی کہ یہ اپوزیشن پھر وہی کچھ کرے گی, اور اس وقت آپ پھر اس کو اپوزیشن کو متون کریں گے کہ دیکھیں جی کل یہ برا کہہ رہے تھے عمران خان کو, آج یہ وہی کر رہے ہیں. دیکھیں یہ امتحان ہے حکمران جماعت کا. اگر حکمران جماعت جو ہے وہ بیہیو کرے گی جس طرح آج نواز شریف جو ہے ان کو بختر بند گاڑی میں لایا گیا ہے, اس سے مسلم لیگ نون کے جذبات مشتعل ہونا وہ لازمی تھے, اور اس کے اثرات اب آپ دیکھیں گے کہ سیاست کے اوپر اس کے اثرات پڑیں گے, اور مسلم لیگ خالد صاحب سوال وہیں کا وہیں رہ گیا, وہ اب تھوڑا جارحانہ یہ اسمبلی نکال سکتی ہے مسائل سے, ملکی مسائل وہاں سے کیسے نکلیں؟ اچھا ٹھیک ہے, ایسا موقع دیجیے گا. خالد صاحب ملکی مسائل سے نکال سکتی ہے جی بالکل, میرا جواب ہاں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ ماضی کی اسمبلیوں کے نسبت اس وجہ سے بہتر انداز میں کر سکتی ہے یہ کام کہ اگر عمران خان کے اندر اور پی ٹی آئی کے اندر ول ہے کہ وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کے عوام کو خوشحالی کی منزل سے دوچار کرنا چاہتے ہیں, وہ غریبوں کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں, تو پھر وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں گے. اگر اپوزیشن دیکھیں زبانی کلامی بات نہیں ہے, ان کو اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اپوزیشن کو پراپر عزت دے رہے ہیں. اگر انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ ٹیپڑی کی تو اپوزیشن جو ہے وہ ان کا چون چنیاں کرے گی. ٹھیک, جیسا آپ نے کہا خالد صاحب, میں ویسا ہی تو نہیں ریپیٹ کروں گی. شعیب صاحب آپ نے تو سن لیا, لیکن اب اپوزیشن کی طرف سے بھی اعتدال پسندانہ رویہ اپنایا جائے. لیکن مسلم لیگ نون کے کارکنان کچھ اور ہی بات کر رہے ہیں, ان کے رہنما تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں. جس طرح خورشید شاہ صاحب نے اپوزیشن کی تھی, شہباز شریف صاحب سے بھی. خیر ٹاپک سے ہٹ جاؤں گی, میں ٹاپک پہ واپس آؤں گی. عام آدمی کے مسائل یہ اسمبلی حل کر پائے گی؟ پاکستان کے مسائل بہت سارے ہیں جس کو ہم گنوا کے اب میں تو ایٹ لیسٹ تھک چکی. شعیب صاحب آپ کے مطابق یہ اسمبلی یا یوں کہہ لیجئے کہ نئی حکومت ان مسائل سے نکال سکتی ہے؟ کیوں نہیں نکالے گی, انشاءاللہ نکالے گی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم لوگ امید کا دامن کیوں چھوڑ دیتے ہیں. ایسے نہیں ہے, حکومتوں کا مقصد ہی عوام کی مشکلات کا حل ہے. ان لوگوں کو اسی لیے چنا جاتا ہے. جمہوریت کا نام کس چیز کا ہے؟ جمہوریت ایک ایسے نمائندے کا چناؤ ہے جو جائے اور جا کے ان مسائل کے حل کے لیے کام کرے. تو یہ تو 342 ہیں, ایک دو چار نہیں ہیں. یہ اتنے ڈھیر سارے نمائندے وہاں بیٹھے ہیں, کس لیے ہیں؟ اسی کام کے لیے گئے ہیں. جہاں تک بخاری صاحب نے کہا ہے کہ خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں. اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے سے کیا مراد ہے؟ ان کا احتساب نہ کیا جائے, ان کے ساتھ گلے ملا جائے. اور وہ جو ابھی میں کل ایک پڑھ رہا تھا, ایک شخص نے کہا ہے, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, کہ جی یہ فتح مکہ والا سلوک کریں اپنے مخالفین کے ساتھ. او بھائی, فتح مکہ میں لٹیرے اور ڈاکو نہیں تھے. وہاں تو مسئلہ یہ تھا کہ اسلام کے مخالف تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قبول نہیں کرتے تھے. وہ اور مسئلہ تھا, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ کیا تھا. منافق بھی یہاں تو اور منافق ہوں کے ساتھ تو بعد میں بھی جنگ چلتی رہی نا. بات یہ ہے کہ یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ وہ ہے جنہوں نے ملک کی دولت کو لوٹا ہے. اگر لٹیروں کا حساب کرنا اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے ہیں تو میں اس پہ قائل نہیں ہوں. اور رہا بختر بند, تو آصف زرداری سمیت باقی سارے لوگ بھی بختر بند میں آتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ان کو بچانے کے لیے بختر بند میں لایا جاتا ہے, کوئی مارے نہ ان کو. ٹھیک ہے شعیب صاحب, پوائنٹ آپ کا بھی کلیئر ہے, تمام ماہرین کی رائے آ چکی ہے. بخاری صاحب میں نیکسٹ کوسچن میں آپ کو ضرور دے دوں گی. جسٹس اطہر من اللہ کی یہ سٹیٹمنٹس ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. سوال یہ ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں شریف خاندان کی سزا معطل ہو سکتی ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ ختم ہو سکتی ہے؟ ہاں اور نہیں کا آپشن ہے. بخاری صاحب اس سوال کے لیے بھی سب سے پہلے میں آپ ہی کو زحمت دوں گی, آپ کے مطابق کیا آپشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے یہ پروسیڈنگز چل رہی ہیں پاناما کی, آج تک جو ریمارکس عدالتوں کے ہم تک پہنچتے رہے ہیں, آج والے ریمارکس ان سے بالکل مختلف ہیں. دو وجہ ہیں اس کی. ایک تو یہ کہ چونکہ کیس کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے, لہٰذا بہت سے آپشنز لمیٹڈ ہو گئے ہیں جس پر بات ہو سکتی ہے. لیکن جسٹس من اللہ نے جو سوالات آج پوچھے ہیں پروسیکیوٹر سے اور پروسیکیوٹر جنرل سے, ان سوالوں کے نے کافی سارے کان کھڑے کر دیے ہیں, کافی سارے سوال ابھر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جیسا کہا, انہوں نے کہا
کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو یعنی کرپشن سے بریت مل گئی تھی اس فیصلے میں، تو آپ نے اس کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے نیب سے پوچھا کہ جب انہوں نے بریت کہا کہ انہوں نے یہ کرپشن سے نہیں بنائی جائیداد، تو آپ نے اس کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وہ جائیداد کرپشن سے نہیں بنائی، ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ جعلی دستاویز بھی تھی تب بھی اس کا مارجن جو ہے وہ ملزم کو ملنا چاہیے تھا۔ تو جو سوالات انہوں نے آج کیے ہیں اور جس کے جوابات مانگے ہیں 15 کو جب دوبارہ پروسیڈنگ ہوگی، اس نے کچھ سوال اور نئے کھڑے کر دیے ہیں کہ یہ ٹرائل کس سمت میں جا رہا ہے، چونکہ اب بات ہے سزا کی معطلی کی اور ان کی بیل کی۔ تو مجھے یوں لگ رہا ہے، یہ میرا صرف اندازہ ہے، میں اپنا ہانچ بتا سکتا ہوں کہ شاید یہ گنجائش نکل آئے کہ کچھ نہ کچھ ریلیف جو ہے وہ پٹیشنر کو مل جائے گا۔ یہ میرا ماننا ہے، یہ میں نے صرف اس لیے کہا، پروگرام میں مینشن کیا تھا، جی میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو جسٹس جنہوں نے ہیئرنگ کی ہے کیس کی، ان کا جو موڈ تھا، ان کا جو ایٹیچیوڈ تھا، انہوں نے جس طریقے سے الفاظ کا انتخاب کیا، اس سے مجھے یہ اس لیے لگ رہا ہے کہ اگر یہ ثابت کی جا سکتی کہ یہ بے ایمانی سے انہوں نے جائیداد بنائی ہے، تو پھر پہلے والے جج کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جناب یہ کرپشن انہوں نے نہیں کی اور نہ ہی یہ منی لانڈرنگ کا اور مفروضے کی بنا پر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پہلی دفعہ فیصلہ سامنے آ گیا، تھوڑا سا میرا خیال ہے ریلیف فیل ہونا چاہیے پاکستان مسلم لیگ نون اور اہل شریف خاندان کو۔ ٹھیک ہے اسد صاحب، آپ سے میں سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ بخاری صاحب کا پوائنٹ تو کلیئر ہے، ان کے مطابق ریلیف ملنا چاہیے، اور جو جسٹس تھے، جو موڈ تھے، اس کے مطابق تو عدالت کی طرف سے لگتا ہے کہ میں ایسے کہوں گا کہ یہ تو پروسیڈنگز اب شروع ہوئی ہیں، سوال جواب کا سلسلہ یہ شروع ہوگا اور آگے یہ چیزیں چلیں گی۔ سوال انہوں نے پوچھا، فائن، کیونکہ یہ ہے بھی بیسیکلی ابھی اس وقت عدالت کے اندر مقدمہ چل رہا ہے، اٹس ناٹ دیٹ ہم اس کو کامنٹ کریں گے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر 9A4 جو نیب کا قانون ہے اس کے تحت اگر وہ چیز نہیں تھی، تو 9A5 کے تحت ان کی 14 سال کی میکسیمم سزا بنتی تھی، تو ان کو 10 سال کی دی گئی ہے۔ تو سوچنے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا نیب اس 9A5 کے تحت جو میکسیمم سزا اس کورٹ نے پچھلے نے نہیں دی، کیا وہ اپیل کے اندر گئے ہیں کہ نہیں جی میکسیمم سزا ایک لحاظ سے ان کو دی جائے؟ ایک تو یہ ضرور آپ دیکھنے کی بات ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے بیسیکلی سزا میں نرمی یا معطلی کی ایک لحاظ سے، کیونکہ ان کی جب اس جو فیصلہ آیا اس کے اوپر جو اپیل جانی ہے کہ جو اپیل ابھی تک فکس نہیں ہوئی، تو ہمیں یہ تھوڑا سا ریلیف دیا جائے۔ اس میں یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیے کہ جب اس سارے پروسیس کے اندر جب یہ مقدمہ چل رہا تھا تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا، اور یہ وہ بات ہے کہ جو کہ آپ کو اوورآل پورے ملک کے اندر نظر آتی ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے قانون مختلف ہے اور جو خواص ہیں ان کے لیے قانون بڑا مختلف ہے، اور یہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے میں بھی وہ تھوڑی سی ریلیف لینے کی کوشش کریں کہ اس کے اوپر ایک رولنگ آئی ہوئی ہے سپریم کورٹ کی کہ جس کے اوپر میں بھی کہ آپ سزا معطل ہو جائے۔ لیکن ایک چیز میں یہ ضرور آپ سے کہہ دوں، اگر کسی کو کوئی یہ غلط فہمی ہے کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی، ان کو سزا غلط ہوئی، تو میں یہ بتا دوں یہ اپنی سزا کاٹیں گے اور سزا میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، اس میں آپ کو کمی ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ اور سچی بات یہ ہے اس ملک کے ساتھ کسی نے بھی زیادتی کی ہے، کسی نے کرپشن کی، کسی نے یہاں سے پیسے اٹھائے نکالے، اور ابھی تو حدیبیہ بھی نہیں کھلا، اب لیٹس سی کہ یہ کس پروسیس کے اندر یہ کیسے آتا ہے۔ یہ منی لانڈرنگ کرتے رہے، تو کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ شخص جس نے مختلف اکاؤنٹس کھلوائے وہ آج نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ اس وقت بھی موجود ہے۔ یہ ہے جو ہمارے ملک کے قوانین ہے۔ کون ہے وہ جو نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ، جو اس سے پہلے سعید کی میں بات کرتا ہوں، اور وہ اس سے پہلے وہ گورنر رہا ہے، ڈپٹی گورنر رہا ہے اسٹیٹ بینک کا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بالکل ان کو سزا ختم نہیں ہونے والی، سچی بات ہے، اور ابھی تو 2 مقدمے اور چل رہے ہیں جس کے اندر یہ ساری چیزیں چلیں گی۔ تو ٹھیک ہے، فائن، دیر از اے رے آف ہوپ، لیٹس سی۔ خالد صاحب، سزا جو ہے معطل کہیں نہ کہیں تو آپ کو لگتے ہیں چانسز ہو سکتے ہیں؟ جی مجھے تو لگتا ہے کہ سزا میں نرمی بھی ہو سکتی ہے اور معطلی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیصلہ ہے جس کے تحت ان کو سزا ہوئی ہے، اس فیصلے ہی میں صفحہ 171 کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا جس میں ان کو بری کیا، کہ جس کا یہ جج صاحب نے بھی جس کا حوالہ دیا ہے، اور ساری دنیا میں جو قانون دان ہیں وہ اس فیصلے کو ایک کمزور فیصلہ قرار دے چکے ہیں، اور اس وجہ سے یہ جیسا کہ بخاری صاحب نے بھی کہا گفتگو ہوئی، اور بریگیڈیئر صاحب اپنے کرنل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی سوال جواب شروع ہوئے ہیں۔
جو اٹھان ہے مقدمے کی اور جو وہ فیصلہ کمزور فیصلہ ہے اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سزا میں نرمی بھی ہو سکتی ہے اور سزا معطل بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے لیکن خواجہ صاحب کہیں نہ کہیں جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ ڈیل ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ جتنی سزا لکھی ہے, جتنی سزا کی بات کی جا رہی ہے اتنی سزا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف صاحب جیل میں رہ کر یہ دن گزارے ہیں. تو کہیں نہ کہیں جو ڈیل کی باتیں کی جا رہی ہیں ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ دیکھیں جی خواہشات جو ہیں لوگوں کی, یہ کیسز دو باقی کے چل رہے ہیں اس سے کیا لگتا ہے؟ بعض لوگ جو ہیں ان کو کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ بات جو ہے وہ حقائق کی بات نہیں کرتے بلکہ تعصب کی بات کرتے ہیں اور دشمنی کی حد تک جاتے ہیں کسی کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ قانون کی بات کرتے ہیں, اگر آپ طریقہ کار کی بات کرتے ہیں تو اس میں رہتے ہوئے بات یہ ہے کہ اگر وہ سزا جو ہے وہ کم تھی تو اس کے خلاف ان کو اپیل کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, وہ اپیل نیب نے نہیں کی ہے تو اس وجہ سے اس میں اضافے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پٹیشنر نے اس میں ریلیف مانگا ہوا تو سزا بڑھے گی کیسے, یہ بھی ہماری سمجھ سے وہی کہہ رہا ہوں نہیں کیا نیب نے. یہی میں بات کرنا چاہ رہا تھا. میرے خیال سے ریکارڈ پہ لے آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ 2 دفعہ سپریم کورٹ دفن کر چکی ہے وہ حدیبیہ کا مردہ جو ہے, اب تیسری دفعہ اس کے اکھڑنے کی کوئی امید آپ لوگوں کو نہیں رہنی چاہیے کیونکہ وہ دفن ہو چکا ہوا ہے. امید سے تو پورا پاکستان ہے. سپریم کورٹ کے اور ہماری سپریم کورٹ کے 3 ججوں کے پینل نے کیا تھا, لہذا اس کو بھولنے کی بھی تھوڑی سی کوشش کریں آپ. ٹھیک ہے شعیب صاحب, مطلب جس میں ان کا بھلا ان کو بھول جائیں. بالکل ٹھیک ہے. 2 باقی کیسز ہیں سست روی کا شکار ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ جو باتیں کی جا رہی تھیں وہ ٹھیک باتیں کی جا رہی تھیں, جو فیصلہ الیکشن سے پہلے سنایا جائے, سزا ہو جانی چاہیے, اڈیالہ جیل بھیج دیا جانا چاہیے جس کی طرف اشارہ کرتے تھے میاں محمد نواز شریف خود بھی, تو آپ باقی کے 2 سست روی کون سی؟ دیکھیے سست روی تو ایسے تھی انہوں نے اپیل کی ہوئی تھی کہ جج بشیر صاحب جو ہیں وہ ہمارا کیس مت سنیں, جس کی وجہ سے وہ فیصلہ اس کے بعد اگلی پروسیڈنگ روک گئی تھی جی. اس کے بعد وہ فیصلہ آ گیا ہے اور آج پروسیڈنگ شروع ہو چکی ہے جی. آج وہیں پہلا دن تھا, تبھی تو وہ کہہ رہے تھے خواجہ صاحب کے بختر بند گاڑی میں لے جایا گیا, آج پہلا دن تھا, آج انہیں وہاں لے جایا گیا. اس مقدمے کی پروسیڈنگ شروع ہو گئی ہے اور اس مقدمے کا بیشتر حصہ مکمل ہو چکا ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. اس پہ بھی بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں. میڈیا کے سامنے لایا جائے گا اگلی سماعت کی بات کی جائے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس میں پرابلم جو آتی ہے نا وہ یہی ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب چونکہ اب جیل میں ہیں تو ان کو جب وہاں پہ ایکسیس عدالت کے اندر ہے تو ہمارے جرنلسٹ اگر وہاں جا کے سوال جواب کے چکر میں پڑیں گے تو اس کے بعد تو پھر روکا ہی جائے گا نا ان کو. ایک جیل تک میں جو قیدی ہے, قیدی کے تو ایکسیس نہیں ہوتی میڈیا تک, بڑی سیدھی سی بات ہے. اب عام آدمی کی ایکسیس ضرور میڈیا تک ہے, قیدی کی ایکسیس میڈیا تک نہیں ہے. وہ سزا کے یافتہ ملزم ہے اور وہاں پہ بطور مجرم آ رہے ہیں, بطور ملزم نہیں آ رہے ہیں. ان کی دوسری عدالت میں یہ سماعت شروع ہو گئی ہے. لیکن ایک عام آدمی تو نہیں ہے نا شعیب صاحب, یہ عام آدمی تو نہیں نا, 3 دفعہ وزیر اعظم اور اب کیا ہو گیا, یہ عام آدمی سے زیادہ ذمہ دار ہیں. یہ عام آدمی کی ذمہ داری انہوں نے لی ہوئی تھی جب یہ 16 کروڑ تھے, 18 کروڑ تھے, 22 کروڑ ہو گئے. ان سب کا ذمہ دار یہ تھے, یہ وزیر اعظم بن کے گئے تھے, ان کو سونپا گیا تھا پاکستان جو کہ 3 گنا 4 گنا 6 گنا اربوں تک انہوں نے پہنچا دیا, 95 ارب ڈالر تک مقروض کر دیا. وہ میں نے کیا ہے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ججز عدالت میں سوال پوچھا کرتے ہیں, یہ نئی بات نہیں ہے. آپ کے مطابق معطل نہیں ہو سکتی سزا, یہ کسی صورت چانسز نہیں ہے ختم. شعیب صاحب آپ کے مطابق چانسز ہیں ہی نہیں کہ ختم ہو سکے یہ سزا؟ نہیں, مشکل ہے. بخاری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پوائنٹ ایڈ کیجئے گا. شعیب صاحب کوئی بات کریں اور آپ اس میں ایڈ نہ کریں, یہ تو میں کرنا تو چاہتا ہوں لیکن شعیب صاحب سے ڈر بہت لگتا ہے. آج بہت ہی کیجول لباس میں بھی ہیں اور گھر سے زبردستی بلائے گئے ہیں, تو ایسا نہ ہو سارا بم جو ہے مجھ پر پھوٹ جائے, اس لیے میں بہت احتیاط سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ جو رائٹ آف کنٹیسٹنگ اے کیس ہے وہ ہر پاکستانی شہری کا ہے, اور اپیلیں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہی ہیں, اپیلیں ہر کیس کے اندر ہوتی ہیں, ہر فیصلے کے خلاف ہوتی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ کچھ وہ معاملہ جات جو صرف ججز تک محدود رہنے چاہیے یا انہی کو کرنے چاہیے, وہ ان تک ہی چھوڑ دینے چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم خود یہاں پینلز کے اوپر بیٹھ کے جج بن جائیں یا یہ خواہش کرنے لگیں جیسے کرنل صاحب نے فرمایا ہے کہ 10 سے 14 ہونی چاہیے. یہ تو
یہ نہ ابھی عدالت نے کہا ہے کسی نے، نہ ابھی عدالت میں ان کے خلاف کیس کرنے والوں نے کہا ہے. اسد صاحب نے یہ فتویٰ جاری کر دیا یہاں بیٹھ کے، انہوں نے کہا 14 ہو ہوپفلی اور اس کو نیب نے پرسو نہیں کیا. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے کہا بڑھ بھی سکتی ہے یہ. نہیں میں نے یہ جو ججز، یہ جو سابق فوجی بھائی ہیں جج بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ فیصلے ہو گئے. لیکن یہ بھی خواہش کی جا رہی ہے خدا کے لیے عدالتوں کا کام عدالتوں میں چھوڑ دیں. بڑی اچھی بات، میں نے بالکل آئی ایگری. دیکھیے ایک میرا خیال ہے شعیب صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ بھئی وہ عام آدمی تھے، عام آدمی سے ان کو خاص بنایا گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ 3 دفعہ جب ان کو خاص بنایا گیا پرائم منسٹر، 2 دفعہ بنایا گیا جب نہیں سر نہیں اگر عوام نے بنایا تو وہ اس کے اہل نہیں نکلے نا سر. یہی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر آج میرے لیے بھی بڑی تکلیف کی بات تھی کہ آج ایک اسمبلی حلف اٹھا رہی ہے اور وہ ان کو ایک لحاظ سے گاڑی میں آپ لے کر آ رہے ہیں، عدالت جا رہے ہیں، یہ ہم سے زیادہ ان کے سوچنے کی بات تھی. ان کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے تھے. وہ جائیدادیں اگر انہوں نے باہر بنائی تھی تو بھئی خدا کے لیے نہیں آپ نہیں کیوں نہیں کی ہے. اس گھر کے اندر بیٹھے ہوئے کیا بات کرتے ہیں، اپنے اس گھر کے اندر بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، بیٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اسی گھر کے اندر جب وہ عدالتی فیصلہ آیا تو اسی کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اسی گھر میں بیٹھے ہوئے. ہم نے کہا بھی بتا دیں آپ نے خریدا کیسے. ان کے پاس کوئی منی ٹریل نہیں تھی، قطری خط وہ لے کر آگے. کیوں ہم اس ڈیٹیل کے اندر جائیں؟ بٹ بیسیکلی بات تو یہی ہے نا. آج پاکستان کو انہوں نے، شعیب صاحب سے میں اگری کرتا ہوں، 95 ارب ڈالر کا انہوں نے قرضہ کر دیا. 5 سالوں میں 44 بلین ایڈ کیا انہوں نے پاکستان کے قرضوں میں. چائنا کا قرضہ تو علاقہ ہو گیا. لیکن ملک نے ترقی بھی تو کی، پنجاب نے ترقی کی، لاہور نے ترقی کی نہیں. میں بہت داد دیتا اسد صاحب کی اور خود بھی مل جاتا ہوں ان کے ساتھ. اگر ان کا رویہ ایک طرح کی سزا ملنے والے 2 اشخاص کے بارے میں ایک سا ہوتا. ایک اور شخص ہے جس کا نام جہانگیر ترین ہے، جس کو عدالت نے نامین قرار دیا، نہ مجانا ان کی زبان سے ایک لفظ پھوٹ جائے ان کے بارے میں. وہ اب پارٹی بھی چلا رہے ہیں، وہ پارٹیوں کے وزیر بھی بنا رہے ہیں، وہ گھیر گھیر کے لا رہے ہیں، وہ اس وقت سپلائر بنے ہوئے ہیں، ٹرانسپورٹر ہیں. مجانا ایک لفظ ان کے منہ سے نکل جائے کبھی. پبلک کا حکم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، ان کو حکم نہیں ہے، جب تک اجازت نہیں آئے گی یہ ایک لفظ نہیں کہیں گے اس کے بارے میں. نہیں اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب والی بات ہے نا، یہ بڑی بات ہے. کاروبار تھا. ایک کا جواب دیا تھا، 2 آ رہے ہیں. ایک ایک کر کے میں نبڑنا تھا تھوڑے سارے میں. گزارش یہ ہے، میں کوئی انہونی بات نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایون ہینڈڈ اپروچ ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ ان لوگوں کی جو اینالائز کرنے بیٹھتے ہیں، جو پارٹی نہیں ہے ان کو اینالائز کرنا چاہیے. ہم تو صورتحال کو اینالائز کرنا. ہمارا تو یہی تو شکوہ ہے نا سر کہ جب 3 دفعہ وزیر اعظم اس ملک کے رہے تو ان کو بیسیکلی اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. مودی کے ساتھ کا ایک اور ملزم کا نام آپ کی زبان سے کیوں نہیں نکلتا؟ ملزم تو مجرم ہو گیا نا سر، یہ بھی تو بتائیں. وہ بھی وزیر رہے ہیں، وہ بھی وزیر رہے ہیں جناب. آپ کو یاد نہیں رہا. بیس پر اگر بات کی جائے تو پھر بات تو پھر اور بھی بہت ساری دور تک کہیں چلی جائے گی. ہم تو پھر خواہشوں کی بات تو نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا. بات تو کر ہی نہیں رہے نا. وی ایکسپیکٹڈ بھی کہ یہ ان کو سمجھ بوجھ ہے، سارا کچھ ہے، ملک کو چلایا 2 دفعہ پہلے چلایا تھا، اب ملک کو آگے لے کے جاتے ہیں نا. آپ مجھے بتائیں ملک کی وزارت خارجہ کس کے پاس تھی؟ ٹھیک ہے، ملک کو خسارے، آپ کے مطابق ملک کو خسارے میں ڈال دیا. لیکن خواجہ صاحب کہیں نہ کہیں تو آپ بھی مانتے ہیں کہ ترقی کی راہ پر تو رہا ہمارا ملک ان 5 سالوں میں. بھائی بات یہ ہے کہ سوال چنا جواب گندم، یعنی سوال آپ نے کیا یہ کہ سزا میں نرمی یا معطلی ہو سکتی ہے، اور یہ بات کو دونوں حضرات جو ہیں کہاں سے کہاں لے گئے اور کیا کیا انہوں نے دل کے پھپھولے اپنے پھوڑے ہیں. اللہ عوام کی ہم نے عوام کی بات کی ہے. یہ عوام یہ سوچتے ہیں ہم نے عوام کا ایسا صفائی پیش انہوں نے کوئی ان کو رہا کر دو، اللہ کا واسطہ ہے بھائی، چھوڑ دو تاکہ ہمارے کے ساتھ. یہ آپ کس کو کہہ رہے ہو؟ آپ کو صفائی پیش کر رہے ہیں؟ آپ کو کہہ رہے ہیں میں نے کب صفائی پیش کی ہے مسلم ابھی اور کیا کہا ہے؟ ٹھیک، اب میں صفائی بنتی ہے میں ضرور پیش کروں. ٹھیک ہے، لیکن مجھے کیا ضرورت تھی؟ ضرور اختلاف، لیکن اگلے سوال میں اب میں بحث عدالتوں کے فیصلے کے بعد نہ صفائی دینا ہمارا کام ہے. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم عوام الناس کو ہونے والی ڈیولپمنٹ کے بارے میں پراپر طریقے سے اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق انلائٹن کریں. ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے، ہم یہاں پارٹیزن نہیں ہیں. ہم اگر صفحہ 171 پہ جو فیصلے میں لکھا ہے اگر اس کی یاد دلاتے ہیں
تو یہ کسی کی حمایت ایک قوم کی، اپنے وطن کی، اپنے پاکستان کی بات کریں تو میرے خیال سے اس سے بہترین دن اور کوئی نہیں ہوگا 13 اگست کا دن، اور کل 14 اگست میرے خیال سے ہمیں اپنے ملک، اپنے وطن، اپنے ملک کی بہتری اور سلامتی کی دعائیں کرنی چاہیے. اب میں پول اناؤنس کروں گی کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں شریف خاندان کی سزا معطل ہو سکتی ہے. ہاں میں جواب دیا ہے جی 47% عوام نے، نہیں میں جواب دیا ہے. پھر آگے بڑھیں گے. مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، جس کی اندرونی کہانی یہ ہے کہ اراکین ناراض تھے، شہباز شریف سے سوال پہ سوال کرتے رہے. ان کے مطابق کہ نواز شریف وطن آئے، ہم باہر نہیں نکلے. اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میاں محمد نواز شریف ہاسپٹل گئے، اڈیالہ جیل گئے اور عدالت بھی گئے، لیکن ہم گھروں میں بیٹھے رہے اور گھروں سے باہر نہیں نکلے. لیکن شہباز شریف کے پاس سوائے اس جواب کے اور کوئی جواب نہیں تھا کہ ابھی احتجاج کا وقت نہیں آیا. مزاحمتی سیاست کی بجائے مفاہمتی سیاست، کیا یہ اراکین کو بھی قبول ہوگی؟ سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو نواز شریف کی رہائی کے لیے کوئی مؤثر مہم چلانی چاہیے یا نہیں چلانی چاہیے؟ اسد صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی. جہاں تک تو اگر نون لیگ کی آپ بات کریں، ان کی سیاست کی بات کریں یا ایجیٹیشن کی یا مزاحمت کی، ان دونوں کا آپس میں کوئی تال میل نہیں ہے. یہ کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ ایک مزاحمتی پارٹی رہی ہو یا ایجیٹیشن کے اندر انہوں نے بلیو کیا ہو، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں ان کا طریقہ کار یا طریقہ واردات یہ رہا ہے کہ انہوں نے ملک کے اداروں کو، ملک کے لوگوں کو بذریعہ حکومت، بذریعہ پاور انہوں نے قابو کیا ہمیشہ سے. اچھا پھر دے نو دی آرٹ کہ ہاں جی کس کی طوطے کی جان کہاں پہ، کس کو کس طریقے سے قابو کرنا ہے. دس از ہاؤ اٹ از. اگر کسی کو کوئی یہ غلط فہمی ہے کہ جی نون لیگ جو ہے وہ احتجاجی سیاست کی طرف جائیں گے، تو میرا خیال ہے ان کو تھوڑا سا صرف اتنا غور یہ ضرور کر لینا چاہیے کہ یہ جو کچھ ان کے اندر ابھی بھی ہاکس بیٹھے ہوئے ہیں، ایگل آئی رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دے آر دی ون کہ جنہوں نے اس پارٹی کو اور پھر نواز شریف صاحب کو اس حالت تک، اور انکلوڈنگ مریم صفدر نے جس طریقے سے اپنے والد صاحب کو یہ اشتعال دلا کے سارا کچھ کیا. آج دیکھیں نا، آج کرمانی صاحب کدھر بیٹھے ہیں، ہی از نو ویئر فاؤنڈ ہیئر اینڈ دیئر، اور بہت سارے لوگ اور بھی ہیں. اور یہ تو نواز شریف صاحب نے کئی مواقع پہ یہ بات کی ہے کہ سارے مجھے کہتے تھے جی کہ آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اینڈ پریکٹیکلی جب بھی وقت آیا میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، میرے پیچھے کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ اس بدقسمتی سے اس پارٹی کے ساتھ ہی پرابلم رہی ہے. لیکن ایک چیز میں یہ ضرور کہوں گا، آپ کچھ بھی کہہ لیں، دیکھیں یہ پارٹی اس وقت ہے تو بڑی مشکل کے اندر دیکھا جائے. اس کے باوجود اگر یہ 84 سیٹوں کے ساتھ آپ کی نیشنل اسمبلی کے اندر موجود ہے، ان کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی موجود ہے، ایک مؤثر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مقبول ہے نا، مقبولیت کا وہ نہیں. دیکھیں ایک میں آپ سے بالکل موجود ہے. کیوں آپ کس کو اسکور آؤٹ تو نہیں کر سکتے اس پارٹی کو، آفٹر جیسا بھی ہے ان کے اوکے ووٹرز موجود ہیں، سپورٹرز موجود ہیں، ان کو پسند کرنے والے لوگ موجود ہیں. پنجاب میں اس پارٹی کو رہنا چاہیے، لیکن یہ ان کے لیے ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو بہت پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے. ہر حال میں اس پارٹی کا تشخص ان کو قائم رکھنا چاہیے. ہاں لیکن وہ جو نون والا لاحقہ ہے نا، مشکل ہے، کہیں نہ کہیں تو مشکل ہے. کیسے خوش رکھ پائیں گے شہباز شریف صاحب اپنے اراکین کو بھی اور دوسرے جانب؟ خیر بخاری صاحب آپ سے میں پوچھ لیتی ہوں سوال، اب ایک بار پھر سے اسی طریقے سے رپیٹ کروں گی، لیکن تھوڑا ایڈ یہ کرنا چاہوں گی. مسلم لیگ نون کو نواز شریف کی یوں سمجھ لیجئے رہائی کے لیے کوئی مؤثر مہم چلانی چاہیے، یا صرف نام اگر میں لینا چاہوں شہباز شریف کا تو میرے خیال سے غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تمام اراکین کی جانب سے جب دیکھا جا رہا ہے صرف ایک شخص کی طرف، اور وہ ہے شہباز شریف. 2-3 باتیں جلدی سے میں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو خواہشات تھیں بہت پرانی ہیں کہ اس خاندان کے اندر دو بھائیوں کے اندر اقتدار کی جنگ ہے، اور یہی جنگ آگے اگلی جنریشن میں بھی چلی گئی ہے. یہ توقعات سنتے سنتے ہمیں آج یہ نتیجہ نکلا ہے اس کا کہ جناب پارٹی کے سربراہ بھی شہباز شریف صاحب ہیں، اور اگر پارٹی جیت جاتی تو اس کے پرائم منسٹر کے امیدوار بھی شہباز شریف تھے. ایک تو یہ خواہش پوری نہیں ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بات اب بالکل کلیئر ہے، اور میرے خیال سے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ریلیف مہم سے نہیں ملنا ہے، ریلیف عدالتوں سے ملنا ہے. تو میرے خیال سے یہ بھی بہت وائز بات ہوگی اگر وہ عدالتوں پہ انحصار کریں اور کیس کو بہتر طریقے سے لڑیں. اور عوام میں مقبولیت بخاری صاحب جی میں آ رہا ہوں اسی طرح. جی دوسری بات یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا جی کہ لوگ نہیں نکلے تھے اس دن، مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ انہیں یہ کہتے ہوئے شرم بھی بالکل نہیں آتی کہ پورا ملک جو ہے کرفیو زدہ تھا، تمام روڈز کمنگ ٹو لاہور سیل تھیں، کنٹینر لگا کے راستے بند تھے، لوگ نہیں نکلے. جی پتہ نہیں کس طرح جرت ہو جاتی ہے ان کے اندر اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی، جس کو بہرحال کچھ ٹی وی کے کیمروں نے تو اپنی اندر محفوظ کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا
کہ اب یہ مرحلہ وہ نہیں ہے کہ آپ کوئی مہم چلائیں, کوئی ایڈونچرزم کریں, احتجاج کریں اور شور مچائے واویلا کریں. وہ نواز شریف صاحب کے واپس آنے تک اور جیل جانے تک ہو چکا. اب یہ معاملہ عدالت میں ہے اور ریلیف بھی عدالت سے ہی ملنا ہے. اگر کوئی ڈیل بھی ہے جس کی طرف سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے تو وہ بھی مٹیریلائز ہوگی کورٹ کے ذریعے ہی. کوئی آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ اس کا اب نہیں ہو سکتا, اس کے بارے میں مجھے کوئی ابہام نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات مجھے اور کہنے کی اجازت دیجیے کہ یہ جو کہتے ہیں نا جی ہمارے سارے فوجی بھائی تبصرہ نگار جو اسپیشلسٹ ہیں اس کام کے, کہ جناب یہ تو فوج کے ساتھ ہمیشہ مل کے کھیلا کرتے تھے, ضیاء الحق ان کو لایا تھا, اسی نے ان کو پروموٹ کیا, یہ تو امپائر کے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار ہیں. مگر وہ اس کے ساتھ یہ نہیں کہتے کہ وہ بھی قابل تعزیر تھے جنہوں نے ان کو متعارف کرایا تھا, وہ بھی بڑے گھٹیا سیاستدان ایسے تھے. کوئی نہیں کہتا یہ بات, لیکن شیخ رشید جیسا آدمی جو خود ایک گملے کی پیداوار ہے, جس کا میں گواہ ہوں, وہ بھی کہتا ہے کہ ایک گملے کی پیداوار ہیں. تو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ فوج کو ذلیل کرنے کے لیے خود یہی استعمال ہو رہے ہیں. کوئی اور نہیں کہتا کہ جناب نواز شریف کچھ فوج لے کے آئی تھی. یہ خود ہی کرٹیسائز کرتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے اس فوج کے ساتھ جس پر ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے سب کو. ٹھیک ہے, میں شعیب صاحب سے پوچھ لوں, ٹائم بہت شارٹ رہ گیا ہے. شعیب صاحب آپ سے میں چاہوں گی کہ آپ یہیں سے کنٹینیو کیجئے اور بتائیے گا کہ رہائی کے لیے کوئی اور مؤثر مہم ان کو چلانی پڑے گی. شہباز شریف صاحب کو ضرورت ہے, کارکنان جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اچھی بات کی ہے کہ کسی مہم سے ان کو رہائی نہیں ملے گی, اتنا آسان نہیں ہے, یہ عدالتوں سے ہی ملنی ہے. اب ایک تو یہ کیس ہے جو اب چل رہا ہے, 2 کیس ابھی مزید چل رہے ہیں خصوصی عدالت میں, اور معذرت کے ساتھ بے شمار کیس ابھی نیب کے اندر اسٹیبلش ہو رہے ہیں, اور اس کے اندر کوئی اور نہیں شہباز شریف صاحب کا نام ہے. یہ شاید ہم نظر انداز کر رہے ہیں, بھول رہے ہیں, یا ہم جان بوجھ کے ان سے آنکھیں بچانا چاہ رہے ہیں, ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہ رہے. فواد حسن فواد, احد چیمہ اور دوسرے بہت سے لوگ, میاں منشا کا نام آ رہا ہے, اس میں کیس یہ آ رہا ہے کہ 80 ارب روپے بغیر ایک سنگل بجلی پیدا کیے 200 میگا واٹ کے 2 یونٹوں سے انہوں نے حاصل کیے ہیں اس پچھلے 10 سال میں, جو لگائے گئے تھے 2008 میں یا 2018 تک 80,000 کا کیس تو ڈسکس نہیں کر رہے ہم. نہیں میں بات یہ کر رہا ہوں کرپشن ابھی آ رہی ہے صاحب, اس میں جن جو ابھی الزام عدالتوں میں لگنے ان کے اوپر تو نہ جاؤ خدا کے لیے. ابھی چل رہا ہے نا, آگے چل رہا ہے کیا, آپ سوال پر رہے اپنے پر. بخاری صاحب سامنے آ رہا ہے, حد ہو گئی آپ تو یعنی کہ نہ سمجھتے ہیں نہ جب تک سزا نہ ہو بات کرنے جرم ان چیزوں پہ. ٹھیک ہے شعیب صاحب پوچھا لے گئے چلے میں خواجہ صاحب سے پوچھتی ہوں, مؤثر مہم چلانی پڑے گی, ووٹ کو عزت دو کی مہم چلائی دیکھ لی, خلائی مخلوق کو کیا کس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا وہ مہم چلائی دیکھ لی. اب آپ کے مطابق کیا مؤثر مہم چلانی, اب کیا رہ کیا گیا پیچھے, کیا کرنا کیا چاہیے؟ آپ لوگوں کی سب کی خواہش یہی ہے اور قوم بھی یہ خواہش کر رہی ہے کہ نواز شریف جیسے لیڈر کے لیے چلائی جائے کوئی مہم. اچھا, بات تو وہی ہے جو سلیم بخاری صاحب نے کہا کہ عدالتوں سے ریلیف ملے گا, لیکن میری رائے ان سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ نہ صرف عدالتوں سے ریلیف لیا جائے گا بلکہ بات اخیر سڑکوں پہ آ جانی ہے. اور اس کا آغاز آپ 15 اگست سے دیکھیں گے کہ پرسوں 15 اگست کو شہباز شریف خود لیڈ کریں گے, سارے ارکان قومی اسمبلی کو لے کے وہ احتساب عدالت کے باہر جائیں گے. وہ پھر میں دیکھوں گا کہ ان کو سب کو یہ کس طرح ڈنڈے مارتے ہیں اور کس طرح روکتے ہیں. اور جب وہ جائیں گے شہباز شریف کو یہاں تک لا رہے ہو اور آگے آئے گا, اس کو دیوار سے لگاؤ گے, پھر وہ تحریک چلے گی اور ایسی تحریک چلے گی کہ پھر آپ لوگ توبہ توب کریں گے اور پھر کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ تو وہی کر رہے ہیں جس پہ کہتے تھے کہ دوسرے یہ کر رہے تھے. لیکن یہ سب یہ آپ لوگوں کے اپنے کیے ہوئے یعنی حکمران جماعت اور ان کے جو حوالی ہیں ان کے مشوروں پہ کیے جانے والے اقدامات کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہونے ہیں. اچھا خواجہ صاحب, ٹھیک ہے خواجہ صاحب نے بات نہیں ہے, میں خواجہ صاحب کی بات سن لی میں نے, میرا خیال ہے کہ خواجہ صاحب تو آج ایسا لگ رہے ہیں میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, میں ایکچولی ٹائم بہت شارٹ ہے, میں چاہ رہی ہوں اپنی بات خواجہ صاحب کمپلیٹ کریں پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزاحمت کرنے والی جماعت ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. پرویز مشرف کے آمرانہ دور میں 2002 میں 2008 تک
یہ گواہ ہے تاریخ ہماری سیاسی کہ کس طریقے سے ظلم ہوئے, کس طریقے سے گرفتاریاں ہوئی. ٹھیک ہے خالد صاحب, شکریہ, بہت شکریہ تمام ماہرین کا. ہمارے سامنے آگے, اسی کے ساتھ مجھے ثنا کیوان کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ.